प्रोविंसेस को 18th अमेंडमेंट के बाद पावर्स दे दी, NFC अवार्ड दे दिया। प्रोविंसेस ने धड़ाधड़ वो पैसे जो थे वो अनप्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट किए और अपनी जो चौधराहट थी वो बहुत बढ़ा दी। 2002 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, अगर आप उसको चलने देते डोर स्टेप्स पर आम लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो जाते। डायरेक्ट एक्सेस दिए। ये हुआ है पाकिस्तान में सन 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में। साइड हुई। ये कितना मजबूत केस है कि ये 4 सूबों से मुल्क नहीं चल सकता। जो कानून बनाते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पावर्स जो हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर हो जाए। ऑल्टरनेट ये है कि आर्टिकल 140 को आप स्ट्रेंथन करें, लोकल गवर्नमेंट्स के निज़ाम को बेहतर करें, उसको ऑटोनॉमी दें, रिसोर्सेज दें। आप जिस फार्मूले की बात कर रहे हैं उस पे अमल दरामद कौन करेगा? ये होगा कि आर्टिकल 140A में लिख दें 27th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये फंक्शंस एक्सक्लूसिवली जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स परफॉर्म करेंगी। मेरी बात हुई मियां आमिर साहब से, तो उनका कहना था जब तक सूबे नहीं बनेंगे उस वक्त तक मुकम्मल इख्तियार आर्टिकल नहीं मिलेगा। मेरा इख्तिलाफ है, मैं ये कहता हूँ जी कि सूबे जो हैं वो रहेंगे लेकिन डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी। ये इंडिपेंडेंट होंगे। मेयर ऑफ लाहौर विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ लाहौर। बात तो हो रही है कि छोटे प्रोविंसेस कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कर दें। आपने कहा कि इन दोनों के बगैर का भी बीच का रास्ता है, लेकिन क्या ये भी ऑप्शन है कि हम ना करें? ना करना तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सुसाइडल होगा हमारे लिए, सुसाइडल होगा हमारे लिए। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन ये तासुर मजबूत हो रहा है कि नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का सवाल अब मजीद टाला नहीं जा सकता, बल्कि इस इंतहाई अहम इशू को हल करने का वक्त आन पहुंचा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI समेत तमाम ही सियासी जमातें नए सूबों का मुकदमा खुद लड़ती रही हैं, मगर अब मुद्दतों बाद आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत भी है। सूबाई असम्बलीज में भी नंबर पूरे करना कोई दुश्वार काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रियासतों और हुकूमत के आईनी और कानूनी फैसलों से मुकम्मल हम-आहंग है। FPCCI और बिजनेस कम्युनिटी इख्तियारात की मरकजियत को इकनॉमिक ग्रोथ में रुकावट समझती है और पाकिस्तान की फैसला साजी में मजबूत तरीन शख्सियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तकरीबन 1 साल पहले 28 सितंबर 2024 को बिजनेस कम्युनिटी के साथ अपनी सोच का बरमला इजहार किया था कि नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं और इस मामले पर चाहे तो कौमी रेफरेंडम करा दिया जाए। गोया नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने की राह में बज़ाहिर कोई रुकावट मौजूद नहीं, लेकिन न जाने वो कौन सी कुव्वत है जो नए सूबे बनने नहीं दे रही। हम पाकिस्तानी जानते हैं कि जब 1970 में 1 यूनिट ख़त्म करके 4 सूबाई यूनिट्स बनाए गए थे तो मुल्क की आबादी 6 करोड़ थी। आज आबादी 400% बढ़ के तकरीबन 25 करोड़ हो चुकी है, यानी पॉपुलेशन में तकरीबन 4 गुना इजाफा और सूबों की तादाद वही 4 की 4 है। इस डिस्प्रपोर्शन ने वसाइल और इख्तियारात में मरकजियत कायम कर दी है और गवर्नेंस मफलूज हो चुका है। ऑन बाय रेडार में आज हम कई अहम सवालात के जवाब तलाश करेंगे कि नए सूबे पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और इंतजामी सर्वाइवल का इशू आखिर क्यों बन गए हैं। क्या पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का बोझ सिर्फ 4 सूबे उठा सकते हैं और नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट्स क्यों बनाना जरूरी है। दुनिया भर में आबादी और रकबे की बुनियाद पर नई स्टेट्स, नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनना मामूल का अमल है, तो पाकिस्तान में इस पर इतना वावेला क्यों मचता है। क्या नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लिसानी, इलाकाई या सकाफती बुनियाद के बजाय साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ या फिर लोअर, अपर और सेंट्रल की बुनियाद पर नहीं बन सकते? जब पाकिस्तान में इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह तक का तकसीम और इसकी तकसीम का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अपने फ़वाइद खो चुका है, तो नए सूबे या नए यूनिट्स के मुतालबे में क्या मुज़ायक़ा है? क्या इसके अलावा भी कोई आइडिया है जिसके ज़रिए हम इस मसले का हल ढूंढ सकें, यानी कि हम ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, ना नए सूबों की जानिब बनाएं? क्या इसके बावजूद इस मसले का हल हम ढूंढ सकते हैं? ये तो तय है कि मसले का हल ढूंढना है और इतने बड़े बड़े 4 सूबों से पाकिस्तान नहीं चल सकता। इसीलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है
عالمی شہرت یافتہ ماہر معاشیات ہیں. محترم ڈاکٹر عشرت حسین کئی کتابوں کی مصنف ہیں. پاکستان میں گورننس کو، حالات کو بہتر بنانے کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے بہت ہی آپ نے بہت تفصیل سے کام کیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بھی رہے ہیں. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا مضبوط کیس ہے کہ یہ 4 صوبوں سے ملک نہیں چل سکتا، اور یہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، پاکستان کی گروتھ ٹریجیکٹری، پاکستان کے حالات کی بہتری، سیاسی مسائل کا حل، معاشی مسائل کا حل، اور انصاف دروازے تک پہنچنا اور سروسز دروازے تک پہنچنے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ اٹ از امپاسبل کہ اب آپ اسی سسٹم کو چلاتے رہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، مجھے آپ نے دعوت دی. اور میں نے اس کے اوپر، جب میں نیشنل کمیشن فار گورنمنٹ ریفارمز کا چیئرمین تھا، تو 2 سال ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر اور گوادر تک میں نے لوگوں سے وہاں پر کنسلٹیشن سیشنز کیے. پولیٹیکل، بزنس، ایکڈیمکس، سول سرونٹس سب سے پوچھا کہ مین گورنمنٹ ریفارمز جو ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں، ہم کس سمت جانا چاہتے ہیں. اور میجورٹی کا جو رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ 2002 کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا اور 2002 کا جو پولیس آرڈر تھا، اگر آپ اس کو چلنے دیتے اور اس کی جو خامیاں تھیں، اس نظام کی جو کمزوریاں تھیں، جب آپ کو امپلیمنٹیشن فیز پر آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے تھے اور اس نظام کو چلنے دیتے. تو وہ جو ڈور اسٹیپس کی آپ نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈور اسٹیپس پر عام لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے تھے. مجھے اپنی پرسنل 2 ایگزامپلس میں آپ کو دینا چاہوں گا. میرا شہر حیدرآباد سندھ ہے، تو میں حیدرآباد گیا اس زمانے میں جب کہ مرحوم قمر نوید جو تھے وہ وہاں کے میئر تھے، اور حیدرآباد کا حال بہت خراب تھا. تو میں نے اپنے دوست احباب، رشتہ داروں سے پوچھا کہ بھئی کیا کوئی فرق پڑا ہے؟ کہتا فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے ہم ڈی سی صاحب کو ملنے جاتے تھے اپنے مسائل لے کر، تو ان کا پی اے کہتا ہے جی وہ بڑے مصروف ہیں اور آپ کو 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد ملیں گے. قمر صاحب کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے تھے. جس وقت بھی ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا تھا ہم ان کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ حل کرتے ہو نہیں کرتے، ہماری بات سنتے تھے اور کوشش کرتے تھے. ڈائریکٹ ایکسس تھی. ایک لاجیکل کامن سینس کی بات ہے کہ ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو جس کے پاس اختیار بھی ہے، وہ اسی علاقے میں رہتا ہے جن لوگوں نے اس کو ریپریزنٹ کیا ہے، اور وہ اس کو ہمیشہ سے جانتے ہیں. وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور یہ ہوا ہے پاکستان میں سن 2002 میں جنرل مشرف کے دور میں. سائڈ ہوئی کہ ایکسس ٹو دی گورنمنٹ ایٹ دا لوکل ٹیئر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اہم ڈپارٹمنٹس جو تھے وہ پروونس سے ڈسٹرکٹس کو ہو گئے تھے. عام آدمی کی زندگی میں کیا ہے؟ ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈرنکنگ واٹر، سوریج، سالڈ ویسٹ ڈسپوزل، پبلک پارکس، پبلک ٹرانسپورٹ، سوشل ویلفیئر. یہی ڈپارٹمنٹس ہیں جس سے اس کی آمدنی اور ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان نے کوئی پاکستان میں حکومت نے یا جنرل مشرف نے کوئی کلیہ ایجاد نہیں کیا تھا. یہ ساری دنیا کا پروون فارمولا ہے نا، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ جب ہوا تو وہاں پر لوگوں کی جو سیٹسفیکشن لیول تھی ود دی گورنمنٹ، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ پی 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 ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، زمانے پی ٹی آئی نہیں تھی، تو وہ بڑھ گئی تھی. کیونکہ عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ جی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6% ہو گئی ہے، ریزروز اتنے بڑھ گئے ہیں اور آئی ایم ایف سے ہمیں اتنے پیسے مل گئے. اس کو تو اپنی روزی کا اور اپنی روزمرہ کی زندگی کیسے گزار سکتا. اچھا، اس نظام نے یہ نہیں کیا تھا کہ اس نظام کو سیاست سے پاک کر دیا ہو، کیونکہ یہ جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو تھے ان کی سیاسی وابستگی بھی تھی،
سیاسی جماعتوں سے بھی تعلق تھا اور وہ پبلک سرونٹ بھی تھے. وہ آپ کی بات کو میں دوسری مثال جو دینا چاہ رہا تھا, یہ تو پازیٹیو چیز ہو گئی کہ ایکسس بڑھ گیا. نیگیٹو چیز, ایک ینگ ڈائنامک میئر تھا کوہاٹ کا. اچھا. تو میں جب انٹر کر رہا ہوں پشاور سے آ کے کوہاٹ میں, تو میں نے کہا یار پہلے تو یہ بڑے نیٹ کلین سڑکیں ہوتی تھیں ساری, یہ تو بڑی انکروچمنٹ ہو گئی ہے. تو میں نے میئر سے کہا جو مجھے ریسیو کرنے آیا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو گندہ ہو گیا ہے سارا, انکروچمنٹ آ گیا ہے, جو اچھا کوہاٹ تھا وہ تو مجھے کوہاٹ نہیں لگ رہا. کہتا ہے سر میں نے 3 ہفتے پہلے ایک مہم لگائی تھی انکروچمنٹ ریموو کرنے کی. کہتا ہے وہ سارے دکاندار آ گئے میرے گریبان پکڑ کے کہ 1 سال پہلے تو ہمارے پاس آیا تھا ووٹ لینے کے لیے, آج تو ہماری روزی کو ختم کرنے کے لیے ہمارا یہ انکروچمنٹ نکال رہا ہے. کہتا ہے سر یہ کام لوکل گورنمنٹ کی الیکٹڈ لوگوں کو نہیں دے گا, یہ ڈپٹی کمشنر اور جو دوسرے گورنمنٹ کے محکمے ہیں جو آج یہاں رہ رہے ہیں کل کہیں چلے جائیں گے, ہم نے تو مرنا کھپنا جینا اور شادی ان کے ساتھ کرنی ہے. وہ کمزوری ہے کہ آپ نے ایسے محکمے جس سے کہ لوگ جو ہیں وہ انفورسمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر ایس پی اور ڈی سی کا محکمہ آپ رکھتے جو مشرف صاحب کے زمانے میں کمزور کر دیا گیا تھا, تو یہ چیز نہیں تھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ کمزوری تھی اور وہ تجربے سے اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے تھا, اس کو کمپنسیٹ کرنا. وہ یہ تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو سوشل آڈٹ سرویز ہوئے پاکستان میں, وہ میری کتاب میں گورننگ دی انگورنمنٹ میں ان کو میں نے ریپروڈیوس بھی کیا ہے کہ 56% لیول آف سیٹسفیکشن تھا ود دی گورنمنٹ. اس سے پہلے نہیں تھا, اس کے بعد نہیں تھا. گورنمنٹ یو مین لوکل گورنمنٹ. اس سے پہلے نہیں تھا, اس کے بعد نہیں تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹس پہ کتنے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. وہ ایکسپیریمنٹ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا کیونکہ آپ نے امپاور نہیں کیا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پروونشل لیجسلیٹرز جو قانون بناتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی پاورز جو ہیں, ان کے جو ریسورسز ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر ہو جائیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے کہ آرٹیکل 140A اس وقت ٹیئر آف لوکل گورنمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے, لیکن اس کی رسپانسبلٹیز اور اس کے فنکشنز کیا ہیں, اور شیڈول جو ہے اس وقت وہ صرف دکھاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کیا فنکشنز ہیں, پروونشل گورنمنٹ کے کیا فنکشنز ہیں. اگر آپ یہی جو ایڈمنسٹریٹو, لیجسلیٹو, لیگل اینڈ فائنینشیل پاورز آرٹیکل 140A میں لکھ دیں 27th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں, اور وہ شیڈول میں ساری لسٹ دے دیں, تو یہ جو ہمارا جھگڑا ہے, پروونس اپنا کام کرے, لوکل گورنمنٹس اپنا کام کریں, فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام کرے, کوآرڈینیشن میکینزمس ہونے چاہیے, لیکن ان کی ہر ایک کی انڈیپینڈنٹ ایک اپنی اہمیت ہوگی. لیکن جو آپ جس نظام کی بات کر رہے ہیں, بہرحال اس نے پورے نظام کے تحت کام کرنا ہے جو کہ جمہوریت ہے, سیاسی جماعتیں ہیں. سیاسی جماعتیں کسی صورت میں بھی اپنی مرکزیت کو, اختیارات کی جو ہے وہ تحلیل نہیں ہونے دیتی, ڈائلیوٹ نہیں ہونے دیں گی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے جنرل مشرف کے دور کے بعد سے جب کہ بہتر حالات ہوئے تھے, ہر پاکستانی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ بہتر حالات تھے, لیکن جیسے ہی وہ زمانہ ختم ہو گیا, نہ صرف یہ کہ وہ اختیارات غائب ہو گئے بلکہ وہ پورا نظام غائب ہو گیا. الیکشن تک نہیں کراتے, اور اس الیکشن کو بھی نہیں کرائے تو پورے پنجاب کا جو کہ 12-13 کروڑ کا ملک ہے, تو ملک سے بھی بڑا ہے, 10 ملکوں سے بڑا ہے, اس کا فیصلے لاہور میں ہوتے ہیں, لاہور سے نظام چلتا ہے. سندھ کی ایک الٹی کہانی ہے کیونکہ یہاں کا جو اربن ہے وہ ووٹ کسی اور کو دیتا ہے, حکومت کسی اور کی ہوتی ہے. تو 18 سال سے حال یہ ہے کہ پینے کو پانی بھی نہیں ہے, سڑک بھی نہیں ہے, ٹریفک بھی نہیں ہے, دنیا کا تیسرا بدترین شہر ہے. یہی KPK کا حال ہے, یہی بلوچستان کا حال ہے, اور پاکستان ایک ان گورنبل قسم کا ایک اینٹی بنی ہوئی ہے مکمل طور پہ. تو جب تک یہ پولیٹیکل پارٹیز کی گرفت ہے, اگر وہ چاہیں تو یہ تو
4 दिन में ठीक हो देखिए जाए। कामरान साहब, बात दरअसल क्या है कि अगर आपने प्रोविंसेस को 18th अमेंडमेंट के बाद पावर्स दे दी, NFC अवार्ड दे दिया, मैंने उसकी इवैल्यूएशन की जब मैं गवर्नमेंट में था, बजाय इसके कि हम एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर, ड्रिंकिंग वाटर, इन चीज़ों पे प्रोविंसेस खर्च करती, प्रोविंसेस ने धड़ाधड़ वो पैसे जो थे वो अनप्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट किए और अपनी जो चौधराहट थी वो बहुत बढ़ा दी। एजुकेशन पे उतना ही खर्चा हो रहा है। आज आपको सारे पाकिस्तान को पता है कि आपके 27 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। स्टंटिंग देखें, क्या स्टंटिंग हो रही है 40% की। आप जाएं किसी बेसिक हेल्थ यूनिट पे, जो मैंने खुद विजिट्स किए हैं, ना वहाँ डॉक्टर होता है, ना वहाँ कंपाउंडर होता है, ना वहाँ दवाइयाँ होती हैं। तो हमारा ख्याल ये था जो कि अगर 18th अमेंडमेंट में सारे इख्तियार इनको दे दिए जाएं तो ये लोगों की भलाई के लिए, शायद आपको पता ना हो, पंजाब के अंदर 200 से ज़्यादा 250 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स की तादाद 13, 14, 40, 45, टीचर की तादाद 4, 5, 2 और पूरी इमारतें बनी हुई है। राइट, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। और सिंध का जो हाल है वो तो जाहिर है अपनी नहीं, ये देखें वहाँ पर होता है, अब यूनिवर्सिटीज़ हर जगह बन रही हैं। आप हर पॉलिटिकल लीडर जो है वो कहता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होनी चाहिए। आपने बिल्डिंग्स बना दी, बड़े कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, PSTP के पैसे चले गए। जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास अपनी रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए, लेबॉर्ट्रीज़ में रीएजेंट्स ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन आप नई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बना रहे हैं क्योंकि वो ना वो है, और ना यहाँ पे KMC के मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं, ना पेंशन देने के पैसे हैं। तो मेरा तो यही, जो मैंने आर्टिकल अभी लिखा है उसमें यही लिखा है कि अगर आपने प्रोमिसेस को किए तो आप इस स्टेज पर जहां आप अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे डेट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, मैं आपको श्योर करता हूं कि आपने 12 प्रोमिसेस कर दिए तो आपके ये अखराजात जो हैं नॉन प्रोडक्टिव, ये इतने बढ़ जाएंगे कि आपको कर्ज़े लेने पड़ेंगे, और ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता कि और कर्ज़े लें। 8 ट्रिलियन रुपीस हमारे बजट में से सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए चला जाता है। ये 8 ट्रिलियन से बढ़ के और चला जाएगा। जब तक कि आप रेवेन्यूज़ जो हैं लोकल, वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं देंगे और लोकल गवर्नमेंट खर्च करेगी, और आप देख सकेंगे कि ये खर्च हमारे पे हो रहा है। डॉक्टर साहब, मेरी बात हुई मियां आमिर साहब से, जो कि इसको बहुत उम्दा कैंपेन चला रहे हैं, और ख़ुद वो उस दौर में मेयर थे लाहौर के, बहुत उम्दा काम भी किया उन्होंने, कि भाई आप गवर्नर की क्यों बात कर रहे हैं, सूबे बनाने की क्यों बात कर रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्यों नहीं बन सकते। तो उनका कहना था कि तजुर्बा ये बताता है कि जब आप, क्योंकि ये सूबे पे गवर्नमेंट तो बड़ी पार्टियों की होगी, तो वो नीचे उस इख्तियार को चलने ही नहीं दे, जैसा कि उन्होंने किया। पिछला 25 साल जो है उस बात की गवाही दे रहा है कि उन्होंने क्या किया। और उन्होंने खुद बताया कि जब जैसे ही वो वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई, परवेज़ इलाही साहब आए थे, उन्होंने कोई 100 के करीब तरमीम कर दी थी और बेख्तियार कर दिया था, बिल्कुल ज़ीरो इख्तियार कर दिया था। तो जब तक सूबे नहीं बनेंगे छोटे छोटे, या ये उनका ख्याल ये है कि हर डिवीज़न की बुनियाद पे सूबा बन जाए, तो उस वक्त तक जो है वो कुल्ली इख्तियार और मुकम्मल इख्तियार नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि उसका मतलब सियासत में वो सियासी मसाइल होंगे। इससे मेरा इख्तिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि सूबे जो हैं वो रहेंगे, लेकिन डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएंगी, कि रोज़मर्रा की आमदनी जो है और अखराजात जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। सर, वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो रिपोर्ट करेगी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, नहीं करेगी, चीफ सेक्रेटरी को, तो उसके IG को। नो, नॉट एट ऑल। ये इंडिपेंडेंट होंगे। मेयर ऑफ लाहौर will be directly elected by the people of Lahore. Okay. They will have the responsibility to collect property tax, to collect the agriculture tax, to collect the other cesses in Lahore jurisdiction, and they will spend all that money in Lahore. और डेरा गाजी खान वाला जो है वो खुद खर्च करेगा जो वो कर रहा है, लेकिन उसको प्रोविंस से भी पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर लाहौर का एडिशनल IG वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहा होगा,
اور چیف منسٹر کے اشارے پہ کام کر رہا ہوگا تو صرف وہی کافی ہے اس حکومت کو نہیں ہلا دینے کے لیے؟ دیکھیں الیکٹڈ ناظرین کو میں نے بھی دیکھا، دے ور ویری پاورفل. اور میں اگزامپل دیتا ہوں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کی کہ لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو لیجسلیٹر ہیں، ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا پھر جب کہ یہ نیا نظام آپ لا رہے ہیں بن جائے گا. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے MNA تھے وہ، انہوں نے ریزائن کر کے اور ملتان کی میئرشپ لی اور ملتان میں بڑا کام کیا انہوں نے. تو اگر آپ کو کام کرنے کا شوق ہے تو آپ کیجئے. آپ مجھے بتائیے کون سا ملک ہے دنیا میں جہاں MNAs اور MPs کو ڈیولپمنٹ گرانٹس دی جاتی ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ گرانٹس تو لوکل گورنمنٹس کے پاس ہونی چاہیے. یہ بلینز جو آپ خرچ کر رہے ہیں اگر آپ لوکل گورنمنٹس کو دیں گے، وہاں کے لوگ کہیں گے ہماری پرائرٹی یہ ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کامران صاحب. میرے پہلی پوسٹنگ تھی شکارپور میں. ٹھیک ہے. تو جب یہ نظام ہوا تو میں نے کہا کہ میں شکارپور وزٹ کروں، ذرا دیکھوں کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. تو اس زمانے میں DCO ہوتے تھے، DC نہیں ہوتے تھے. تو اس سے میں نے کہا کہ یار بات سنو، یہ آج بجٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے تمہاری ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی، میں پیچھے بغیر کسی کو بتائے ہوئے بیٹھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا کریں. ایک کاؤنسلر ولیج کا کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ سائیں میرے گھر کے نزدیک کوئی بھی آس پاس میں کوئی لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے، ہم اپنے بچیوں کو بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ہم اتنا دور نہیں بھیجنا چاہتے، آپ ہمارے ہاں اسکول قائم کریں. دوسرا کاؤنسلر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرے علاقے میں اسکول بھی ہے، ماسٹریانی بھی ہے، اور آپ ایک پگڈنڈی صرف لگا لو اپنے ولیج سے میرے ولیج تک اور آپ کے بچیاں آئیں گی، ہمارے یہاں بھی بچیاں پڑھ جائیں گی، اسکول ٹھیک ہو جائے گا. یہ ڈیسیشن میکنگ ایٹ گراس روٹ لیول ہوتی ہے. اور میں شرمندہ ہوں کہ ایز سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ میں 500 اسکول جو ہیں پرائمری سارے سندھ کے لیے اپروو کرتا تھا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر ضرورت بھی ہے کہ نہیں ضرورت ہے. دیٹ از دا ڈفرنس وین یو امپاور دا لوکل کمیونٹیز ٹو ٹیک ڈیسیشنس. they take more efficient and cost effective decision. آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ موبلائز بھی ہوں گے اور اچھی طرح خرچ بھی ہوں گے. تو ہاؤ ٹو امپاور، اصل تو کام ہے امپاور، چاہے وہ صوبے کی شکل میں ہو، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی شکل میں ہو، جس فارمولے کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے وہ اس کی تفصیل بتائیے کہ اس کا تحفظ کیسے ہوگا، وہ نظام کیسے بنے گا، کیسے چلے گا، کس طرح سے ممکن ہوگا. کیونکہ جو آرٹیکل 140A ہے اس میں تو اس کی شاید اتنی صراحت سے نہیں، انہوں نے کہا کہ امپاور کر دیں. انہوں نے مثال کے طور پہ دیکھیں آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے، نام نہیں ہے پروونشل، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ جس فارمولے کی بات کر رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ یہ ہوگا کہ 140A is right now superficial and incomplete. It has to be populated by the functions and the responsibilities which will be transferred from the provincial government to the local governments. And then, like the schedule for the federal and the local the provincial governments which exist in the constitution, ایک اور شیڈول ہوگا کہ یہ فنکشنز ایکسکلوسیولی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس پرفارم کریں گی. لوکل گورنمنٹس کو نہ چیف منسٹر نہ پروونشل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر سکے گی، سپرسیڈ کر سکے گی. ایک پروونشل کمیشن ہوگا جو ایڈجوڈیکیٹ کرے گا اگر اس کے خلاف کمپلینٹس ہوں گی، اور وہ ایڈجوڈیکیشن جو ہوگی وہ ہائی کورٹ ججز کے لیول پر ہوگی. تاکہ یہ جو لنکیجز ہیں کہ اب میری پارٹی جو ہے وہ آ گئی ہے پاور میں پروونس میں اور لوکل گورنمنٹ پہ کوئی اور پارٹی ہے تو میں اس کو ڈسمس کر کے اپنے لے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سو دیر آر سیف گارڈس وچ کین بی کریٹڈ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی آٹونومی آف دا لوکل گورنمنٹ. مگر وہی ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بہرحال آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی، اس کی صراحت سے کرنے کی ضرورت ہوگی. 27ویں اگر ترمیم ہو رہی ہے اس میں وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک حل یہ بھی ہے نا کہ صوبے بننے میں رکاوٹ یہ ہے کہ ہر صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت سے اس کو ریزولوشن کو پاس کرے. لیکن اگر آپ نے آئین میں ہی ترمیم کرنی ہے اس میں آپ یہ کر دیں کہ یہ جو صوبے کے پاس 2/3 اکثریت والی بات ختم ہو جائے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کو کر دے کہ جی کہ 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے ہو جائے 2/3 اور پھر صوبے بن جائے تو پھر یہ چک چک نہیں ہوگی.
آپ کو مجھ سے زیادہ پالیٹکس کا پتہ ہے. چاہے آپ کچھ بھی کرا لیں, وہ جو اس وقت موومنٹ ہے اگینسٹ دی پروونسز, اس کی وجہ سے پولیٹیکل ٹیمپریچر اس ملک میں بڑھ جائے گا. اور ہمیں اس وقت ٹرانزیشن کرنا ہے فرام دی اسٹیبلائزیشن ٹورڈس گروتھ. اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. ایز این ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, جتنا بھی ہم کنٹینشیس اور کانٹروورشل ایشوز لے کے آئیں گے, ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے انویسٹر کانفیڈنس نہیں آئے گا. تو ایٹ دس جنکچر مائی ہمبل اوپینین, جو میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھی ہے, کہ 7 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایٹ دس جنکچر پروونسز کا کریشن جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے. اور آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آرٹیکل 140 کو آپ اسٹرینتھن کریں, لوکل گورنمنٹس کے نظام کو بہتر کریں, اس کو آٹونومی دیں, اس کو ریسورسز دیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے عام آدمی کو, جس کا سارا کام ہی ہے کہ ڈیلیوری آف سروسز ہونی چاہیے نا, اس آدمی کا جو کنیکشن نہیں ہے, جو برائب نہیں دے سکتا ہے. اچھا, یہ جب آئین میں لکھ دیا جائے گا, یہ سوال ویسے تو نہیں پوچھنا چاہیے, لیکن یہ کہ اس کے باوجود پروونشل گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر ہے, اس کی کابینہ ہے, اس کی اکثریت ہے صوبائی اسمبلی کے اندر, آپ کے خیال میں وہ روڑے نہیں اٹکا سکتا؟ وہ حالات کانسٹیٹیوشن میں آ جائے گا تو نہیں اٹکا سکتا. دیر آر 3 verticals. One is the federal government, one is the provincial government, and one is the local government. You have National Economic Council, Council of Common Interests, which bring in the provinces and the federal government together. Then at the provincial, you will have the provincial council, which will bring the local governments together. And you will have the Council of Common Interest کے basis پر جو coordinate کرے گی, and contentious issues اور disputes جو ہیں وہ آپس میں settle کرے گی. So this is a constitutional remedy which is for years to come, rather than یہ کہ آج آپ نے کر دیا کوئی legislative, پھر آپ کی بات صحیح ہے کہ پروونشل اسمبلی نے کہا کہ یار یہ تو ہمیں وارا نہیں کھاتا, اس کو ختم کرو. سو کانسٹیٹیوشن میں جب آ جائے گا تو اس کے بعد یہ پرپیچوٹی میں چلے گا. اور ابھی جو صورتحال ہے, کہنے کو تو یہ کہہ رہے میں بھی میئر ہے, یہاں پہ مقامی حکومت ہے اور کاؤنسلرز ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں, ایک مذاق ہی ہے نا. تو یہ وہ مذاق نہیں بن پائے گا آپ کے خیال میں؟ اگر آپ نے کراچی کو ایز اے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دیکھا تو اس میں DHAs بھی ہیں, اس میں کنٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں, اس میں سول ایویشن اتھارٹی بھی ہے, اس میں پورٹ قاسم بھی ہے, اس میں کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے. یو ہیو سو مینی سب باڈیز, ٹھیک ہے, بٹ دیر از نو کوآرڈینیشن بٹوین دیم. دی کراچی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ول ہیو اے ماسٹر پلان, اور ماسٹر پلان کی امپلیمنٹیشن کی رسپانسبلٹیز جو ہوں وہ یہ ساری سب برانچز جو ہیں. تو اب آپ نے ایڈیشنل بات کی ہے, ورنہ تو کینٹونمنٹ کی اپنی ریاست قائم رہے گی, اور جو دوسرے ہیں جتنے آپ نے نام لی ان سب کی اپنی اپنی ریاستیں ہیں. یہ تو ایک الگ ہی نظام ہے نا. صحیح فرما رہے ہیں, تو جب تک ان کو شامل نہیں کریں گے. اس کا حل میں نے کراچی میں دیکھا جب نعمت اللہ صاحب مرحوم اور مصطفیٰ کمال تھے, یہ انفارملی سب کو بلاتے تھے. انفارمل تھا, میں چاہتا ہوں یہ فارملائز ہو جائے کہ اچھا وہ بھی اسی آئین کی شق کے اندر اس کو بھی لکھ دیا جائے. آئین کے بعد ہوتا ہے لیجسلیشن, اس کا سبسیڈری لیجسلیشن بنے گا, اور لیجسلیشن کے بعد ہوتا ہے ریگولیشن. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتی تھی, اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گئی ہے. اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن میں نہیں جانا پڑے گا. کراچی واٹر بورڈ تھا, اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن میں نہیں جانا ہوگا. اس کے مطلب ڈیوولوشن کے بجائے سینٹرلائزیشن کی طرف چلتا ہے, اور لیجسلیشن آپ کو چینج کرنا پڑے گا, اور پھر کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنے گی, اور یہ باڈیز جو ہیں یہ میئر کے انڈر ہوں گی, یہ میئر کے باہر نہیں ہوں گی. سو دیٹ از دی ریگولیٹری پارٹ, دین دیر از اے لیجسلیٹو پارٹ, اینڈ دیر از اے کانسٹیٹیوشنل پارٹ. سو یہ لنکیجز اس طرح سے ہوں گی. تو ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ سب سے بڑی چیز تو ول ہے جی, کیونکہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ول پہ, آئین میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ول جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں ہوگی. یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو مرکزی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہے
وہ اس کو کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صرف ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ تو تھا، مطلب ڈیوالو کون سا ہوگا دنیا کا ملک جہاں پر کہ چھوٹوں کو بڑا کر دیا جائے، یعنی کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. تو کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بجائے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو. کراچی واٹر بورڈ تھا، اس کو سندھ واٹر بورڈ، کراچی بلڈنگ اتھارٹی تھی، اس کو سندھ بلڈنگ اتھارٹی کر دیا. تو آئیڈیا یہ ہے کہ پھر سندھ کو بھی بڑھا کے اس کو آپ پورا پاکستان کر دیں، اس کے تحت چلائیں. پنجاب میں بھی یہ ہوا ہے نا، خالی سندھ کا آپ نے وہاں پر پورے پنجاب میں دیکھیں پیرلل باڈیز انہوں نے بنا دی ہیں. ان کے تنخواہیں اور ان کے پرکس دیکھیں، جو میں نے ایویلیویشن کی اپنی پروونشل گورنمنٹ کی، کہ 50 نئی کمپنیز بنی ہوئی ہیں اور 50 اسی محکمے کی اور کارپوریشنز اور اٹانومس باڈیز بنی ہوئی ہیں. ان کی تنخواہیں دیکھیں آپ کہ ان کی تنخواہیں 10 لاکھ 12 لاکھ، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی 2 لاکھ یا 3 لاکھ، وہ آپس میں ٹسل ہو رہی ہے. یہ سسٹم ایون اگر آپ پروونشلائز کر دیں جو اس وقت ہے، یہ سسٹم چلتا نہیں ہے ایز فار ایز دا کامن سٹیزن آف پاکستان از کنسرن. میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا سینٹرک پوائنٹ جو ہے، سینٹر آف اٹینشن، اٹس اے کامن سٹیزن آف پاکستان، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایلیٹسٹ گروتھ ماڈل سے وی ہیو ٹو گو ٹو دا شیئرڈ گروتھ ماڈل، کہ ہماری جتنی گروتھ ہے اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ عام آدمی تک جائیں. اور میری نظر میں کہ میں نے بڑے ملکوں پہ دنیا میں کام کیا ہے اور 25 سال سے پاکستان پہ کام کر رہا ہوں، میرے ذہن میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس میں کہ عام آدمی کو جو پیسے نہیں دے سکتا ہو یا جس کے پاس کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہو، اس کا کوئی کام ہو. ڈاکٹر صاحب، جو ایک آرگومنٹ اس میں، ایک بیچ کا آرگومنٹ یہ ہے، ایک تو آپ کا مشہور ہے آرگومنٹ ہے کہ ٹھیک ہے لوکل گورنمنٹ امپاورڈ، فلی امپاورڈ، کانسٹیٹیوشنلی امپاورڈ، ایک ہو گیا جو کہ ابھی نظام ہے. لیکن یہ جو بات ہوتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیے جائیں، سیلف گورنڈ اور آٹونومس، اور یہ وہ، اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں میں 1 یونٹ کے زمانے میں ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے مرحوم شیخ عبد المجید سندھی صاحب کی قیادت میں پروٹیسٹ کیا اگینسٹ 1 یونٹ. اور پھر میں نے دیکھا کہ میں نے سول سروس اسی زمانے میں جوائن کی 64 میں. جو کمشنر ہوتا تھا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا ہیڈ، وہ آل پاورفل ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ہی واز ناٹ الیکٹڈ، صحیح ہے، ہی واز دی ریپرزینٹیو آف دی گورنر. ٹھیک ہے. سو جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یو آر ناٹ امپاورنگ دا لوکل کمیونٹیز، صحیح ہے. یو آر میکنگ دی کمشنر اینڈ دی ایڈیشنل آئی جی، اس زمانے میں ان کو ریجنل آئی جی کہتے تھے، ویری پاورفل. دیٹ از دی کولونیل ماڈل. ٹھیک ہے. وی آر اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ کنٹری. وی ہیو ٹو کیئر فار دا پیپل آف پاکستان رادر دین امپاور پیپل لائک می. میں بھی ڈپٹی کمشنر تھا، مجھے بڑی پاورس تھیں، بٹ دیٹ از ناٹ واٹ وی ریئلی. اگر آپ فیوچر کو دیکھیں، پاکستان آج 2025 میں ہے، انشاءاللہ 2047 میں میری خواہش ہے کہ پاکستان شوڈ بی ون آف دی ڈیولپڈ کنٹریز. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ جو انسٹرکچر ہے اس وقت سول سروس کے نظام کا، جو کہ کولونیل انہیریٹنس سے ہے، اس کو ختم کر کے اسپیشلسٹ، ایکسپرٹس، پروفیشنلز لانے ہوں گے. فلیکسیبلٹی ہونی پڑے گی. رولس اینڈ ریگولیشنز جو ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے کہ انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں، اے آئی پاکستان میں آئے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ خرچہ ہو، R&D پہ خرچہ ہو، ہائر ایجوکیشن پہ خرچہ ہو، اسکول کے اسٹیم ہو. یہ ہم لوگ ڈپٹی کمشنرز لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکیں گے. آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ پہ کمشنر کو لگا دیں گے، اس کا کوئی، اور آج وہ وہاں ہے، ایک اچھا کمشنر آ گیا، کل کوئی اور آ گیا. اب میں آپ کو صرف 2 ایگزامپلس ڈپٹی کمشنرز کی بتاتا ہوں. جب میں فیلڈ وزٹس کر رہا تھا، ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں بیٹھا تھا، تو اس کے چپراسی نے آ کے کہا کہ جی وہ بڑی دور سے کوئی لوگ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملنا ہے. میں نے کہا ضرور ملو. تو میں الگ ہو کے بیٹھ گیا دوسرے اینٹی کمرے میں. اس نے ان سے ملا، ان کے کام کیے. ٹھیک ہے. دوسرے ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس بھی آئیڈینٹیکل سچویشن تھی کہ کوئی ان کو ملنے آیا تھا. وہ کہتے ہیں صاحب کو کہہ دو میٹنگ میں ہیں، کل آئیں گے. اس نے جو آیا ہے اتنی دور سے، وہ خرچہ کر کے اپنا آیا ہے، رات کو بیچارہ کہیں رہے گا. آپ اتنے بے حس ہیں کہ آپ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو آئی ایم ناٹ ویری مچ کمفرٹیبل ود دی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیے جائیں. یہ ہم نے 1 یونٹ میں دیکھ لیا تھا اور یہ کامیاب نہیں ہوا. اچھا بہرحال یہ جیسے کہ ابھی بیچ میں بھی بات ہوئی تھی کہ یہ کوئی ایجاد نہیں کر رہے ہم کہ بھائی عوام کو ان کے دروازے پہ ان کی سروسز مل جائیں. اور جمہوریت کی سب سے بڑی روح یہ ہے کہ ان کے کام ہو, ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو. وہ آپ جس ماڈل کی بات کر رہے ہیں اس میں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے. اچھا ہم تو ابھی اس کی اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں. ہم نے اس کا ایک مزہ لیا تھا 2002 سے اور 2004-05 کے درمیان کے ویسے دنیا میں اس کے لیے بڑے شاندار ماڈل ہیں. دنیا کے شاندار ترقی یافتہ ممالک میں یہی ہوا ہے نا, امریکہ وغیرہ میں. ڈاکٹر صاحب وہاں کی مثال اگر ہم لوگوں کو دیں تو وہ کتنا اپلائی ہوتا ہے اور وہ امپاورمنٹ کیا کہلاتی ہے. کامران صاحب آپ امریکہ کو چھوڑ دیں کیونکہ ترقی جو ہے وہ بہت بڑی ترقی ہے. میں تو آپ کو چائنا کی اگزامپل دیتا ہوں. مجھے وہاں کام کرنے کا موقع ملا جب میں ورلڈ بینک میں تھا. ان کی پر کیپٹا انکم 1980 میں ہم سے کم ہوتی تھی. ٹھیک ہے. پاورٹی جو تھی وہ ہم سے بہت زیادہ تھی. ان کا نظام کیا ہے؟ سینٹرلائزڈ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ پالیسی میکنگ کرتی ہے. بالکل. all the implementation of all the policies, all the programs صحیح. are done by the local governments. County level, prefecture level, town level. Each mayor is evaluated on the basis of his performance. And if he's good, he's kicked upstairs. Okay. And finally, he becomes a member of the Politburo. Okay. Merit-based system, ڈیسینٹرلائزیشن, ساری لوکل گورنمنٹ کو پاورس ہیں کہ لینڈ بھی وہ بیچے گی, بلڈنگس بھی وہ بنائے گی, انسینٹیوز بھی دے گی. سو دیر از اے کمپٹیشن بٹوین دا پروونسز کہ ہم کتنا اٹریکٹ کریں لوگوں کو اپنے پروونس میں تاکہ یہ بزنس جو ہے بڑھا سکیں. کمپٹیشن جب تک نہیں ہوگا امنگ دا لوکل گورنمنٹس, آپ کی اکنامک گروتھ بھی جو ہے وہ اسٹلٹ رہے گی. کیونکہ آپ کہیں گے یار اسلام آباد ہے, کراچی ہے اور لاہور ہے, ان میں بڑی فیسلٹیز ہیں, ان میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, یہی سب لگا دو. یو آر ڈپرائیونگ دا ڈی جی خانس اینڈ جیکب آبادس اینڈ آوارانس اینڈ ڈیرا اسماعیل خانس آف دس کنٹری. انیکوالٹیز بڑھیں گی اگر آپ نے اس طرح سے کیا. سو یو گیو دیم مور ریسورسز ٹو دا بیکورڈ ڈسٹرکٹس. Don't give resources to Karachi, Islam Abad, Lahore, Faisalabad and other districts. لیکن دنیا کے وہ ملک جہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے, انڈیا میں تو لوکل گورنمنٹس اور یہ میورل سسٹم نہیں ہے. تو میئر آف بمبئی is as powerful as the mayor of وہ والی اتھارٹی اور اٹانومی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے 50 مجھے یاد ہے اس وقت 50 بلین روپیز کا وہاں کی میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ ریسورسز ریونیوز کلیکٹ کر رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں. تو اور یہی برطانیہ میں بھی ہے, یہی سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے, کینٹنز ہیں, کاؤنسلز ہیں, اور امریکہ کے اندر بھی آبویسلی یہی صورتحال ہے. میں تو امریکہ کو تو میں لاتا ہی نہیں ہوں. میں تو ان کنٹریز کو لاتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہمارے برابر کے تھے یا ہم سے پیچھے تھے اور ہم آگے چلے گئے. دیکھیں مجھے بنگلہ دیش کی ایگزامپل لوگ دیتے ہیں. بنگلہ دیش از اے ویری ڈفرنٹ کنٹری. اٹ از ایتھنیکلی ہوموجینیس, لنگوسٹکلی پیور, اٹ از ویری مچ اسمال ایریا. سو یونٹری فارم آف گورنمنٹ in Bangladesh is feasible. Okay. آپ کے پاس 4 different types of ethnicities ہیں with a different aspirations and different views of the federation. آپ نے سب کو accommodate کر کے رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ان کو empower کرنا ہے, enable کرنا ہے کہ ان کے علاقے میں جو خرابیاں ہیں, جو غلطیاں ہو رہی ہیں, اس کو کس طرح سے دور کیا جائے. لیکن جو روح ہے جمہوریت کی وہ یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ ان کی ول جو ہے وہ ہم ایکسرسائز کریں. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو یہ پاکستان کی کا جو پولیٹیکل ہائرارکی ہے, ابھی ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ یہ ہونے دیں. جب تک امینڈمنٹ نہیں ہوگی, میں نے آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ لیجسلیشن کبھی ہو نہیں سکتی.
3 لیجسلیشن تو میں نے دیکھے ہیں 2018 سے لے کر 2021 تک, اور عمران خان صاحب بڑے کین تھے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے نظام کو اسٹرینتھن کریں. 2018 کا آپ دیکھ لیں کمزور تھا, 2019 کا بالکل یہی ماڈل تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ ڈائلیوٹ ہو گئے 2021 میں وہی ہو گیا جو مطلب یہ اپلائی ہوا تھا اور انفورس بھی ہو گیا تھا, مگر 2 سال میں فارغ ہو گیا. نہیں, وہ ہوا ہی نہیں, لیجسلیشن پاس ہی نہیں ہوا وہ اس میں بڑی محنت ہوئی اس لیجسلیشن پر, لیکن پاس نہیں ہوا. اور پی ٹی آئی خود بھی نہیں اس کو سپورٹ کر سکی. پی ٹی آئی کے اپنے خیر کولیشن گورنمنٹ تھی نا ان کی, تو ان کو تو یہ بھی پریشانی تھی کہ میرے کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں مجھے اس پر. تو آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ 2/3 اکثریت ہے, ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جو کہ وہاں پہ وہ کر رہا ہے, تو وہ چاہے تو کر سکتا ہے. دیکھیں میں نے اپنے آرٹیکل میں ایک اور بات کہی, اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ ہم ڈائناسٹک پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. جی, اگر لاہور کا میئر جو ہے وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ڈائناسٹی کو بلانگ بھی نہیں کرے گا, لیکن ہی ول بی اے گڈ کینڈیڈیٹ ٹو بی دی اسپائرنٹ فار دا چیف منسٹرشپ. اوکے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر اگر حیدرآباد کا جو میئر ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے تو پروونشل منسٹر بننے میں اس کو مشکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. اب ایسے منسٹرز ہیں جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, بڑے الیکٹڈ ہیں, لیکن انہوں نے کبھی کوئی چیز مینیج نہیں کی, کوئی گورن نہیں کی, تو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی بہتر ہوگی. اور ایک بات بہت ضروری ہے میں تب بتانا کہ اس ماڈل میں 33% ریزرویشن از فار ویمن, فار پیسنٹس, فار لیبررس, فار دا ٹیکنوکریٹس. اگر آپ ان کو نہیں لے کے آئیں گے, دیز آر مارجنلائز پیپل, تو آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ناقص رہے گا. ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کونسل کے بجٹ میں جو خواتین تھیں وہ کس پہ زور دے رہی تھیں؟ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ, کہ ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم اور صحت دو. مین کاؤنسلرز کس پہ کہہ رہے تھے؟ نالیاں بناؤ, کلورٹ بناؤ, سڑکیں بناؤ. دیٹ از دی کنٹراسٹ بٹوین دا تھنکنگ آف دی فیمیلس اینڈ دا میلس. وہ ہیومن کیپٹل کے لیے اپنی کوششیں کر رہی ہیں. تو جب تک آپ یہ اس ماڈل میں لے کے آئیں گے ریزرویشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس ماڈل میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, سب سپورٹ کر رہے ہیں, قوم بہرحال ساتھ ہے, سیاسی جماعتیں ہوں نہ ہوں, لیکن از اٹ اے گارنٹی فار اکنامک پراسپیرٹی آلسو, اینڈ ہاؤ اٹ از؟ دیٹ از ویری مچ ڈپینڈنٹ آن دی کائنڈ آف پیپل وی الیکٹ. یا تو اگر ہم کہیں کہ ہم نے سب کو خوش رکھنا ہے اور پاپولسٹ رجیم ہم لے کے آئیں گے تو اکنامک گروتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر ہم چائنیز ماڈل لے کے آئیں گے کہ وی آر کمپیٹنگ, کہ KPIs ہوں گے, کہ ہمارے یہ پرفارمنس انڈیکیٹر ہوں گے, اس کے بیسس پر میں یہاں سے وہاں چلا جاؤں گا, آئی کین ایشور یو دا اکنامک گروتھ ول ٹرکل ڈاؤن رادر دین ریمین کنسنٹریٹڈ. اور جو پولیٹیکل ہمارے یہاں ڈویژن ہے, پولیٹیکل مسائل ہیں, ہر صوبے کے اندر ہیں, یہ سسٹم جو ہے کیا اس کو بھی نیوٹرلائز کرنے میں مدد کر سکتا ہے یا نہیں؟ I'm not really very qualified to speak on the political side, but صرف میں پولیٹیکل سائڈ کی مینٹرشپ اور جو ایکسپیرئنس ہے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ہے that will improve the quality of the political leadership. That's the only thing I can say. اوکے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے لیول تک بھی جو ہے وہ لیڈرشپ آئے گی, ایکسپیرینس آئے گا, تو جن لوگوں کو یہ ڈائناسٹک پالیٹکس کی شکایت ہے تو وہ بھی ایڈریس ہونا شروع ہوگا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کامران صاحب کہ آج کل ہم ٹیکنوکریٹک گورنمنٹس کی بات نہیں کرتے ہیں. وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی کیوں بات ہوتی تھی کہ جی جو منسٹر الیکٹڈ آتے ہیں ان کو تو اپنے پاورز کے علاوہ اور کچھ کام کرنا آتا نہیں ہے. یو نیور ہیو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ انڈر اینی سرکمسٹانس بیکاز دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی ون. الیکٹ ہو کے آتا ہے تو وہ تو اکاؤنٹیبل ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان. دیٹ از دیئر ڈیموکریٹک رائٹ. آپ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لے آئیں, مارشل لاء گورنمنٹ لے آئیں, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو. پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں جو یہ منسٹرز ہوتے ہیں, کیبنٹ ہوتی ہے, جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ تو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے نا. بٹ یہ دیکھیں اگر آپ اس سسٹم سے نیچے سے لے کے آئیں گے تو 10 سال میں آپ کے پاس کاڈر ہوگا,
کہ آپ کو ٹیکنوکریٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ٹیکنوکریٹس بن جائیں گے. دیکھیں یہی لوگ تو پھر ایکسپیرئنس بڑی کام کرتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم کہتے تھے کہ یار یہ سیکریٹریٹ گروپ والے جو ہیں یہ اتنے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ سب سے نیچے ہوتے ہیں. میں نے اپنی رپورٹ میں دیکھا کہ جو سیکشن آفیسر رہا ہے سیکریٹریٹ گروپ سے، ڈپٹی سیکرٹری رہا ہے، جوائنٹ سیکرٹری رہا ہے، وہ زیادہ کمپیٹنٹ تھا ایز کمپیئر ٹو دی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس آفیسرس جو دا ٹاپ ہوتے ہیں اور وہ پروونسز سے آ رہے ہیں، کیونکہ اس نے ایکسپیرینس گین کی ہے. اسی طرح اگر آپ نے لوکل کاؤنسل کی ایکسپیرینس گین کی، پھر اس کا میئر کی پھر اس کے بعد پروونشل منسٹر کی تو آپ کا تو کاڈر جو ہے وہ بڑھ جائے گا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عام بات یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک تقریباً ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے، کیونکہ ایک سیٹ اپ ہے، ایک مائنڈ کے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ میں ہیں اور 2/3 میجورٹی ہے، اور ایک پبلک کی ڈیمانڈ ہے اور پبلک کی خواہش ہے، اور پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے کہ یہ ہم اس کو، بات تو ہو رہی ہے کہ چھوٹے پروونسز کر دیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کر دیں. آپ نے کہا کہ ان دونوں کے بغیر کا بھی بیچ کا راستہ ہے، لیکن کیا یہ بھی آپشن ہے کہ ہم نہ کریں؟ نہ کرنا تو بالکل میرا خیال ہے کہ سوئسائڈل ہوگا ہمارے لیے. دیکھیں آپ کی 60% پاپولیشن جو ہے وہ 30 ایئرس سے کم ہے. ان کی ایسپریشنس کیا ہیں؟ ان کی ایسپریشنس یہ ہیں کہ ان کو کوئی ذریعہ معاش ملے، کوئی اپنا وہ پڑھیں لکھیں کچھ کام کریں. اس نظام نے تو ہمیں دکھا دیا نا کہ 78 سال میں ہم بجائے اس کے کہ اوپر جانے کے ہم نیچے جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا خرابی ہے. اور یہ ایک آدمی کی بات نہیں، یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پر کہ پروونسز ہوں، کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں، کہ لوکل گورنمنٹ ہوں، اور کیا سیف گارڈز ہونے چاہیے، کیا اس میں اچھائیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں. یہ روز مرہ کی ہماری کیجول ٹاک سے نہیں ہوگا. یہ اسمبلی ہماری ڈیبیٹ کریں، پولیٹیکل پارٹیز ڈیبیٹ کریں، جن کے پاس واقعی اختیارات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو ڈیبیٹ کریں. میرا کہنا یا آپ کا کہنا یا کسی تیسرے آدمی کا کہنا ماننا ضروری نہیں ہے. ہر ایک کا پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں، اس کو ایویلویٹ کر کے جو ملک کی بہتری کے لیے ہے وہ نظام لے آئیں. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اشرف حسین ہمارے ساتھ تھے. پاکستانیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں باہر اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی پاکستان کے سروائیول کے لیے، اکنامک سروائیول کے لیے، پولیٹیکل سروائیول کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹے صوبے ہوں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں، چاہے وہ با اختیار لوکل گورنمنٹس ہوں. لیکن اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ خودکشی ہوگی پاکستان کی، سوسائڈل ہوگا، ڈاکٹر اشرف حسین کہتے ہیں.